बोल दीजिए आप दर्स सबक नंबर 1। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका अमीरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्म नाव की तारीफ है नया, आप देख रहे हैं। इल्म नाव की तारीफ क्या है? इसकी तारीफ, नहर का माना लुग़वी माना है रास्ता। क्या है? रास्ता, किनारा या इरादा करना। जबकि इस्तिलाह में इससे मुराद वो इल्म है जिसमें ऐसे क़वाइद बयान किए जाएं जिनके ज़रिए इस्म, फ़ेल और हर्फ के आखिर में तब्दीली वाक़े होने या ना होने और उस तब्दीली की नौइयत का इल्म हासिल हो। नीज़ कलमात को आपस में मिलाने का तरीक़ा भी मालूम हो। जैसे कि कलाम अरब में कलमे की जो 3 किस्में बनती हैं, कलमे की 3 किस्में हैं। नंबर 1 इस्म, फेल, हर्फ। ये इस्म है, ये फेल है, ये हर्फ है। अब इनके जरिए जो है ऐसे क़वाइद बयान किए जाते हैं जिनके जरिए इस्म, फेल और हर्फ के आखिर में तब्दीली वाक़े होने या ना होने की तब्दीली की नौइयत का इल्म हो। जैसे कि हमने हमारा इस्म है, इस्म है ये खालिदुन है ये, तो कभी इस पर जो है तनवीन आती है पेश की सूरत में, और कभी तनवीन 2 ज़बर की सूरत में आएगी, और कभी तनवीन 2 ज़ेर की सूरत में आएगी। ये तब्दीली हुई इसके अंदर। जैसे कि आप यहाँ पर इससे पहले हम जा लिया है, तो ये क्या हो जाएगा? खालिदुन हो जाएगा। और अगर इससे पहले हम राइतु लिया है, तो ये खालिदन, ये तब्दीली हुई ना हुई इसके आखिर में? जी दिख रहा है आपको सबको? मररतु बे खालिदिन, यहां पर भी देखें कि यहां खालिदिन में अब क्या हो गया? 2 ज़ेर आ गए दाल पे, दाल पे 2 ज़ेर आ गए, तो ये तब्दीली हुई इसके अंदर। पहले खालिदुन था, फिर राइतु लगाए तो खालिदन हो गया, और मररतु बा लगाए तो ये खालिदिन हो गया। तो ये इसको के अंदर तब्दीली होती है। तो यही कह रहा है कि इल्म में, इस इस्तिलाह में से मुराद वो इल्म है जिसमें ऐसे क़वाइद बयान किए जाए जिसके जरिए इस्म, फ़ेल और हर्फ के आखिर में तब्दीली वाक़े होने या ना होने और उस तब्दीली की नौइयत मालूम। देखिए हुए ना, तब्दीली क्यों हुई? यहाँ पर फाइल होने की वजह से या तनवीन आई इस पर, यहाँ दाल पर जो है 2 ज़बर आए यहाँ पर मफूल होने की बुनियाद पर, और यहाँ दाल पे 2 ज़ेर आए ये मजरूर होने की बुनियाद पर, बार पे जर। इसी तरह आप फेल ले लें, फेल जो है कभी, जैसे कि आप है यंसुरु, यंसुरु ये फेल है, इसके आखिर में रा पर क्या है? ज़म्मा है, रा पर पेश है, ज़म्मा है। लेकिन अगर हम इससे पहले लम लगा दें, अब क्या आ गया? अब क्या आ गया? जज़म आ गया इसमें। इसी तरह आप इससे पहले जो है लन लगा दें तो क्या हो जाएगा? अब रा पर क्या आ गया? फतह आ गया। तो ये तब्दीली हुई ना हुई इसके अंदर? तो ये देखें, यंसुरु, लन यंसुर, लन यंसुरा, ये तब्दीली हुई। तब्दीली की नौइयत मालूम होती है। ऐसे क़वाइद बयान किए जाते हैं
کہ لم داخل ہوگا تو کیا کرے گا؟ مضارع کو محذوف کرے گا. لن داخل ہوگا تو مضارع کو کیا کرے گا؟ نصب دے گا. اور اگر ان میں سے کوئی نہ ہو تو مضارع کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا. جیسے یہ شروع میں آپ دیکھ رہے ہیں, یہ شروع میں راہ پہ دیکھ رہے ہیں. اور اسم فعل اور حرف کے آخر میں تبدیلی کے طریقے آپ کو معلوم ہوتے ہیں. اس میں سمجھ میں آ گیا؟ نیز کلمات کو آپس میں ملانے کا طریقہ بھی معلوم ہوتا ہے. اس میں کلمات کو ملانے کا طریقہ بھی معلوم ہوتا ہے. جیسے کہ آپ کے سامنے آپ کے پاس ہے ایک اس میں آپ کے پاس فعل ہے اور ایک آپ کے پاس حرف ہے. آپ کے پاس ہے یہ فعل ہے ایک, اور ایک ہے خالد ہے, اور ایک با ہے, اور ایک القلم ہے. چار ہو گئے. کاف کتبہ ہو گیا, خالد ہو گیا, با ہو گیا, اور القلم ہو گیا. یہ ہمارے پاس چار یہ ہیں کلمے. ان کو ہم ملائیں گے کیسے؟ اس ملانے کا طریقہ بھی علم نحو کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ بھائی اگر فاعل بنانا ہے تو فعل کو ہمیں اس سے پہلے لانا ہوگا, کیونکہ فاعل فعل کے بعد ہی آتا ہے. تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ہم دوسرے نمبر پہ ہم رکھیں گے خالد کو رکھیں گے. پھر یہ با آ گیا, یہ ہمیں فعل سے نہیں جوڑنا بلکہ کس سے جوڑیں گے؟ اسم سے جوڑیں گے اسے, کیونکہ یہ حرف جر ہے اور حرف جر کا دخول کیا ہوتا ہے؟ اسم پر ہوتا ہے. تو یہ تبدیلی کے طریقے آپ کو علم نحو کے اندر بیان کیے جاتے ہیں کہ آپ کے پاس کئی کلمات ہیں, ان کلمات کو ملانے کا طریقہ کیا ہے. آپ کے پاس ہے ضربہ ہے, کتبہ ہے, خالد ہے, با ہے, القلم ہے. یہ آپ کے پاس کئی کلمے ہیں, لیکن ان کو ملائیں گے کیسے؟ آپ اس کو اگر اوپر رکھ دیں القلم کو یہاں سب سے پہلے لے کر کے آ جائیں تو کیا ہو جائے گا؟ یہ بھی غلط ہو جائے گا. تو ہر ایک کا موقع محل ہے کہ کس کو کہاں پر کہاں رکھنا ہے. جب اس مقام پر اسے رکھیں گے تو وہ صحیح ہو پائے گا. تو یہ طریقے وغیرہ آپ کو اس میں علم نحو کے اندر بتائے جاتے ہیں. جی ہو گیا, آپ کو سمجھ آ گیا سب کو؟ جی کسی کو اعتراض اور کوئی؟ آگے چلیں. آگے ہے علم نحو کا موضوع. علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے. ہاں, علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام. نحوی حضرات کلمہ اور کلام دونوں سے بحث کرتے ہیں. صرفیوں کے یہاں جو ہے وہ صرف کا موضوع صرف کلمہ ہے. صرفیوں کے نزدیک کیا ہے؟ ان میں صرف کا موضوع صرف کلمہ ہے, اور نحویوں کے نزدیک دونوں کا مجموعہ ہے, کلمہ اور کلام. ان دونوں کا مجموعہ جو ہے علم نحو کا موضوع ہے. جو آپ جو ہے نحوی جو ہے حضرات دونوں سے بحث کرتے ہیں. کلمہ کسے بولتے ہیں؟ کلمہ عام طور پر جیسے یہ آپ کے اندر آگے پڑھیں گے اس کو کہ کلمہ جو ہے نا لفظ موضوع کی جو قسمیں بنتی ہیں, آپ کلمہ کو پڑھیں گے کہ کلمے کے بارے میں. یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ سبق نمبر 3 کے اوپر ہے. سبق نمبر لفظ موضوع کی دو اقسام ہیں, مفرد اور مرکب. مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو بامعنی اسے کلمہ بھی کہتے ہیں.
ایک پر دلالت کر رہا ہے، اس کا معنی کوئی ایک مرد. تو اس کا ایک تو نام ہے، کیا ہوگا اس کا نام؟ مفرد. اور دوسرا نام ہے اس کا کلمہ. اور یہ ہو گیا کلمہ. اور کلام کسے بولتے ہیں؟ کلام بولتے ہیں مرکب تام کو. کیا بولتے ہیں؟ جیسا کہ آپ کے سامنے ہے الرجل عالم، مرد عالم ہے. الرجل عالم، مرد عالم ہے. تو یہاں پر الرجل یہ پورا کیا ملا مل کر کے کلمہ بنا، کلام بنائیے. یہ الرجل ایک کلمہ ہے اور عالم کیا ہے؟ دوسرا کلمہ ہے. تو دونوں مل کر کے کیا بنا؟ ایک کلام بن گیا. کیا بن گیا؟ کلام بنا. مرد عالم ہے. جی سمجھ آ گیا؟ تو کلمہ کیا بولتے ہیں؟ کسے بولتے ہیں کلمہ؟ ہاں، کلمہ جو اکیلا لفظ جو بمانا اسے کلمہ بھی کہتے ہیں. اور یہ کلمہ جو ہے رجل ایک کلمہ ہو گیا، العالم ایک کلمہ ہو گیا. دونوں مل کر کے کیا بنا؟ ایک کلام بن گیا. کلام بن گیا. تو نحوی جو ہے حضرات کے نزدیک علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام دونوں ہے. آگے چلیں. دیکھیں بیان کر رہے ہیں یہاں پر علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے کہ اس علم میں انہی کے احوال سے بحث کی جاتی ہے. یعنی احوال یہ حالت کی جمع ہے، انہی کے حالتوں سے بحث کی جاتی ہے کہ کلمہ اور کلام کی حالت سے ہی بحث کی جاتی ہے. اس کے اندر ہو گیا. موضوع کی تعریف. موضوع کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کسی علم کا موضوع وہ شے ہوتی ہے جس کی ذات سے متعلق احوال کے بارے میں اس علم میں بحث کی جائے. جیسے کہ علم طب کا موضوع بدن انسانی ہے. علم طب میں کس سے بحث کی جاتی ہے؟ بدن انسانی، یعنی انسان کے بدن پر مرض لاحق ہوتا ہے، علاج ہونے، صحیح ہونے، تندرست ہونے، بیمار ہونے کے اعتبار سے. علم طب سیکھنا کیا ہے؟ یہ سیکھتے ہیں. اس کا موضوع کیا ہے؟ بدن انسانی. انسانی بدن کا تندرستی، بیماری سے وغیرہ سے علاج کرنا ہی ہوتا ہے. اسی طرح علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام ہے. اچھا، یہ جو ہے آپ علم نحو سیکھ رہے ہیں، اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ علم نحو کی غرض و غایت. علم نحو کی غرض مانے فائدہ. اس کا فائدہ کیا ہے بھائی؟ آپ سیکھ کیوں رہے اس میں علم نحو کو؟ کسی بھی علم کا اگر آپ کو فائدہ معلوم نہ ہو تو اس کو سیکھنے سے آپ کو جب تک اس کا فائدہ معلوم نہ ہوگا تو آپ کا سیکھنا عبث ہو جائے گا، بیکار ہوگا. تو آپ کا یہ سیکھنے کا مقصد کیا ہے؟ علم نحو کا سیکھنے کا مقصد فائدہ کیا ہے؟ عربی لکھنے اور بولنے میں ترکیبی غلطیوں سے بچنا ہے. عربی لکھنے اور بولنے میں ترکیبی غلطیوں سے بچنا ہے. جیسے کہ آپ کے سامنے آپ کو لکھنا ہے ضربا زید خالدا. ضربا زید نے خالد کو مارا. اب یہاں ترکیبی اعتبار سے زید کیا ہے؟ یہ فاعل ہے. ضربا فعل ہے، زید فاعل ہے اور خالدا اس کا مفعول ہے. اب یہاں پر ہم نے یہ ترکیب میں سمجھا کہ ہر فاعل کیا ہوتا ہے؟ کل فاعل مرفوع. ہر فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے زید کو زبر دے دے دو اور خالد کو کیا دے دے تو یہ صحیح ہوگا؟ کہہ کہ ہم فاعل کو جو ہے دو زبر دیں گے اور مفعول کو جو ہے دو پیش دیں گے.
تو معنی کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا، معنی میں فساد پیدا ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ کے سامنے ہے صراط الذین انعمت، کیا ہے؟ راستہ چلا ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ انعمت کون سا سیگا؟ یہ انعمت سیگا واحد مذکر حاضر ہے، یعنی راستہ چلا ان کا جس پر تو نے انعام کیا۔ اگر کوئی شخص اس طرح سے پڑھے صراط الذین انعمت تو کیا ہو گیا؟ معنی کیا ہو گیا؟ ہاں، تو یہ چیز ہے کہ نحو کو سیکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں ترکیبی لکھنے اور بولنے میں ترکیبی غلطیوں سے بچنا ہے۔ آپ کوئی چیز جملہ بول رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں صبح میں نماز ادا کرتا ہوں، انا اصلی الصلاۃ بالجماعۃ ثم بعد ذلك اتلو القرآن المجید واجیء الی الجامعۃ، یہ اس طرح سے آپ ترکیب جملے بول رہے ہیں، تو یہ بولنے میں آپ کو جو ہے آپ کو کس سے بچنا ہے؟ لفظی غلطیوں سے بچنا ہے۔ فاعل کو رفع دینا ہے، مفعول کو نصب دینا ہے، با حرف جر آ جائے تو وہاں اس کی وجہ سے بعد والا کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس کے اندر پہچاننے ہوتی ہوتا ہے۔ یہ ہم نے 2-3 مثالیں دے دی سمجھانے کے لیے، جیسے کہ قرآن میں ایک جگہ ہے فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، فَعَصَىٰ فرعون کیا ہے یہاں پر؟ فاعل ہے، اور رسولہ کیا ہے یہاں پر؟ مفعول ہے۔ فَعَصَىٰ فرعون رسولہ، یہاں پر ہے کہ فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی۔ فرعون جو فرعون تھا، اور رسول سے مراد کون ہے؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ فرعون فاعل ہے اور رسول یہاں پر مفعول ہے۔ تو فرعون یہ فاعل ہے اور یہ مفعول ہے۔ اب اگر کوئی جو ہے فرعون پہ زبر دے دے اور رسولوں پہ پیش دے دے لام پہ، کیا کتنا معنی خراب ہو جائے گا؟ کیا معنی ہو جائے گا؟ بتائیے کتنا معنی کے اندر فساد ہو گیا۔ تو یہ ساری ایک حرف ایک جو ہے یعنی کیا ہے پیش زبر کے بدلنے کی وجہ سے معنی کے اندر فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سیکھنے کو کس سے ملتی ہیں؟ غلطیوں سے بچنا، یہ سب ہمیں علم و نحو کے ذریعے پتہ چلتا ہے۔ اور اس کے سیکھنے کا فائدہ یہ تو ہوتا ہے قرآن و سنت کا فہم کیا ہوتا ہے؟ فہم۔ جب ہم سیکھ لیں گے نحو کو تو ہم کیا سیکھیں گے؟ قرآن و سنت کو صحیح طور پر سمجھ سکیں گے اور لفظی غلطیوں سے کلام عرب میں بچ سکیں گے۔ ہو گیا نہیں؟ چلیں آگے۔ نحو کہنے کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات یعنی وجہ، کسی بھی یہ نحو کو نحو کیوں کہا جاتا ہے؟ نحو کا ایک معنی طریقہ ہے، چونکہ متکلم بولتے ہیں بات کرنے والا، متکلم چونکہ متکلم اس علم کے ذریعے سے عرب کے طریقے پر چلتا ہے، اس لیے اس علم کو نحو کہتے ہیں۔ عرب کے طریقے پر چلتا ہے، جب اس علم کو سیکھ لیتا ہے تو عرب کے طریقے پر چلتا ہے۔ نحو کا معنی ہے طریقہ۔ تو اب اس کو سیکھنے سے کیا کرتا ہے؟ یہ عرب کے طریقے پر چلتا ہے، اس لیے اسے علم نحو کہتے ہیں۔ آپ کے موبائل میں سب کی کتاب ہے یہ نصاب النحو، تو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سب کچھ ہو گیا۔ آگے ہے نمبر 2 نحو، اس میں وجوہات بیان کریں نا، کئی وجہ ہیں اس کی، اس کو نحو کو نحو کیوں کہتے ہیں؟ دوسری وجہ ہے کہ نحو کا ایک معنی ہے کنارہ بھی ہے۔ کیا ہے؟ ایک نحو کا ایک معنی کنارہ بھی ہے، چونکہ اس علم میں کلمے کے کنارے پر موجود آخری حرف سے بحث کی جاتی ہے، اس لیے اسے نحو سے
دوسری بات آپ یہ یاد رکھیں کہ ہمیں جو تبدیلی آنی ہے کلمے میں وہ نہ درمیان میں آئے گی نہ شروع میں آئے گی، بلکہ کہاں آئے گی؟ آخر میں آئے گی. جیسے کہ آپ کے سامنے ہے جاء خالدن، تو یہ ہمیں لاسٹ حرف کو دیکھنا ہے، خالدون پہ دال پہ، یہ آخری حرف ہوتا ہے، اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نحو کا ایک معنی ہے کنارہ. چونکہ اس علم میں کلمے کے کنارے پر موجود آخری حرف سے بحث کی جاتی ہے اس علم میں، اس لیے کیا ہے اس علم میں نحو کہتے ہیں. دیکھیے آخری حرف سے بحث کر رہے ہیں یہاں پر خالدون پہ دال پہ. اب یہی کیا ہو جاتا ہے؟ اس سے پہلے اگر ہم رائٹو بھی آئیں تو یہی کیا ہو جائے گا؟ اب خالدن دیکھیے بدلا نا، دال کے لاسٹ حرف والے پہ حرکت بدل گئی، اس لیے اس کو ایک نام کیا ہے اس کا؟ کنارہ. کیونکہ لاسٹ میں آخر والے کلمے کے آخری موجود آخری حرف سے بحث کی جاتی ہے، اسے علم نحو بھی کہتے ہیں. دو وجہ ہو گئی اسے علم نحو کہنے کی. تیسری وجہ یہ ہے کہ اس کا ایک معنی ہے ارادہ کرنا بھی ہے، ارادہ کرنا بھی ہے. جس نے سب سے پہلے اس علم کے قواعد کو جمع کرنے کا ارادہ کیا اس نے نحوتو کا لفظ استعمال کیا. نحوتو کا جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں نے ارادہ کیا. نحوتو میں نے ارادہ کیا، نحوتو واحد متکلم کا صیغہ میں نے ارادہ کیا، اسی لیے اسے علم نحو بھی کہا جاتا ہے. کیا یعنی جس نے اس کو جمع کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے جو ہے اس نے نحوتو کا لفظ استعمال کیا، اس لیے اس کی نسبت سے اسے کیا کہتے ہیں؟ علم نحو بھی کہتے ہیں. تین وجہ ہو گئی اس کی. چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس کا ایک معنی مثل بھی ہے. اچھا جی نظر آ رہا ہے؟ ہاں اس کا ایک معنی مثل بھی ہے. مثل معنی ہوتا ہے طرح، مثل معنی طرح. چونکہ اس علم کا جاننے والا عربوں کے مثل کلام کرنے پر قادر ہو جاتا ہے، اس لیے اسے علم نحو کا نام دیا جاتا ہے. یعنی جب اس علم کو کوئی سیکھ لیتا ہے علم نحو کو تو عربوں کے طریقے پر وہ کلام کرتا ہے. جیسے کہ آپ سے پوچھا جائے آپ کے حالت کہتے ہیں تو آپ کہیں گے کیف حالک، حالی طیب، این تسکنو، آپ کہاں رہتے ہیں؟ انا اسکنو فی ناگپور. یہ اس طرح سے آپ عربی بول سکتے ہیں. تو یہ چونکہ جب سیکھ لیتا ہے تو عربوں کے طریقے پر بالکل بات کرنے لگتا ہے، اس لیے کیا کہتے ہیں اسے؟ نحو کا ایک معنی مثل بھی ہے، اس لیے اسے نحو کہا جاتا ہے. عربوں کے طریقے پر قادر ہو جاتا ہے، اس لیے اس نے نحو کا نام دیا گیا. تو چار وجہ ہوئی اس علم نحو کو نحو کہنے کی. پہلی وجہ کیا ہوئی کہ اس کا ایک معنی طریقہ ہے، متکلم اس علم کے ذریعے سے عرب کے طریقے پر چلتا ہے، اس لیے اسے نحو کہا جاتا ہے. دوسرا یہ کہ اس کا معنی کنارہ ہے، چونکہ اس علم میں کلمے کے کنارے پر موجود آخری حرف سے بحث کی جاتی ہے، اسے اس میں نحو کہا جاتا ہے. تیسری وجہ یہ کہ اس کا ایک معنی ارادہ کرنا بھی ہے. جس نے سب سے پہلے اس علم کے قواعد کو جمع کرنے کا ارادہ کیا اس نے نحوتو کا لفظ استعمال کیا، جس کا معنی میں نے ارادہ کیا، اس لیے اسے علم نحو کہا گیا. اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس علم کا معنی ایک مثل بھی ہے، چونکہ اس علم کا جاننے والا عربوں کے مثل کلام کرنے پر قادر ہو جاتا ہے، اس لیے اسے علم نحو کا نام دیا گیا. اب آگے ہے علم نحو کے واضح. علم نحو کے واضح کون ہے؟ اس علم نحو کے واضح میں ویسے تو کئی نام آتے ہیں. حضرت ابو الاسود دوئلی کی طرف منسوب بھی ہے، حضرت عمر کی طرف بھی منسوب ہے، اور لیکن مشہور جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. اس علم کے واضح مطلب کیا ہوتا ہے؟ موجد، یعنی اس علم کی ایجاد کرنے والے. اس علم کے ایجاد کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کے ہی حکم سے حضرت ابو الاسود نے باقاعدہ اس علم کی تدوین کی. حضرت ابو الاسود فرماتے ہیں ایک دن میں باب مدینۃ العلم حضرت
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ بڑے غمگین اور متفکر نظر آ رہے ہیں. میں نے پوچھا کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں نے ایک شخص کو غلط گفتگو کرتے دیکھا ہے، اس لیے چاہا کہ علم نحو کی ایک کتاب تیار کی جائے کوئی. آپ نے جو ہے اس میں کچھ قواعد مجھے دیے بیان کر کے، آپ نے کچھ دیے مجھے، تو میں نے کیا ہے ایک صحیفہ دیا آپ نے جس میں اسم و فعل اور حرف کی تعریف کی، اور پھر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ تلاش جستجو سے اس میں اضافہ کر دو. ابو الاسود فرماتے ہیں میں نے اس میں بابیات کو نعت، تعجب اور حروف مشبہ بالفعل کا اضافہ کیا. جو کچھ حضرت ابو الاسود لکھتے اسے اصلاح میں حضرت علی کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے. اس لیے اس کے جو ہے موجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. اس علم نحو کی فضیلت کیا ہے دیکھیں، اس کے طرف واقعہ آپ سماعت فرما لیں. ایک مرتبہ ابو العباس ثعلب نحوی نے ابو بکر ابن مجاہد سے اپنے دلی جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی خدمت کی، کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی خدمت کی، اس کی تفسیریں لکھی، اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے احادیث کی خدمت کی، ان کو روایت کر کے دوسروں تک پہنچایا اور ان کی شروحات لکھی، اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے فقہ کی خدمت کی. یہ سب کے سب فائز المرام ہوئے یعنی کامیاب ہو گئے. اور میں کیا ہوں، میں علم نحو میں مشغول ہو کر زید، عمر، بکر وغیرہ ہی کرتا رہتا ہوں. کیا کہا انہوں نے اپنے دلی جذبات کا اظہار کرتے ہوئے ابو العباس ثعلب نحوی نے کیا کہا کہ سب نے جو ہے خدمت دین کی، لیکن میں نے علم نحو میں مشغول ہو کر زید، عمر، بکر وغیرہ ہی کرتا رہا تو میرا آخرت میں پتہ نہیں کیا حال ہوگا. حضرت ابو بکر ابن مجاہد فرماتے ہیں کہ میں اسی رات میں اپنے گھر آیا تو خواب میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر ابن مجاہد جاؤ اور ابو العباس سے ہمارا سلام کہنا اور ان سے کہنا انت صاحب العلم المستقیم، تم وسیع علم والے ہو کہ قرآن و سنت کا سمجھنا علم نحو پر موقوف ہے. دیکھیں علم نحو کی کتنی فضیلت ہے. جب تک قرآن و فہم قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا پڑے گی ضرورت؟ علم نحو کی ضرورت پڑے گی. تو یہ ہو گیا ہمارا آج سبق نمبر 1 مکمل ہو گیا. ابتدائی باتیں ہم نے اس کے اندر پڑھی. کل سے جو ہمارا سبق شروع ہوگا سبق نمبر 2. اس سبق نمبر 2 کے اندر ہم سب سے پہلے ہم جو ہے پورا سبق پڑھیں گے. اس کے بعد آپ کو سبق نمبر 2 میں تمرین ہے، ایکسرسائز ہے. آپ سبق نمبر 2 کو پڑھ لیں، پھر دن میں آپ کیا کریں گے، آپ سبق نمبر 2 کی ایکسرسائز اچھی طریقے سے بنا لیں، اور بنانے کے بعد ہمارا جو گروپ ہے اس پہ آپ جو ہے اپنی ایکسرسائز نام کے ساتھ بھیج دیں. ہم اس کی اصلاح کر کے پھر آپ کو ارسال کریں گے. جی آپ سب کو سمجھ میں آیا؟ جی کسی کو کوئی ایسے ہیں جن کو نہیں سمجھ میں آیا؟ جی دیکھیں جو ہے سب 10 بجے جوائن ہو جایا کریں. بعد میں لیٹ آنے سے ہر ایک کو جو ہے نقصان ہوتا ہے، کتاب کا سبق چھوٹ جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے آپ تیار آ کریں اور 10 بجے اور آ جائے کریں. تو آج کا یہ سبق مکمل ہوا. کل سے انشاءاللہ دوسرا سبق ہم شروع کریں گے، اور سبق پڑھنے کے بعد آپ اچھی طریقے سے اس سبق کو حل کرنے کے بعد اس کے تحت جو ہے ایکسرسائز رہی آپ کی، اس ایکسرسائز کو دن میں اچھی طریقے سے حل کریں اور پھر اپنے نام کے ساتھ لکھ کر کے ہمیں گروپ پر ارسال کر دیں. آپ کی وہ ایکسرسائز حل کرنے کے بعد آپ کو پیش کر دی جائے گی. پتہ چلے گا اس سے کہ آپ نے سبق کو کتنی اچھی طریقے سے حل کیا. ایکسرسائز اگر آپ 100% حل کر لیتے ہیں تو آپ کی محنت کامیاب ہو گئی کہ آپ نے سبق کو بہت اچھی طریقے سے آپ نے سمجھ سکیں. اگر آپ نے سبق کہیں اگر جملوں مسٹیک ہے تو آپ اس کی محنت کریں گے، انشاءاللہ دھیرے دھیرے ترقی ہوگی.
تو آج کے لیے ہو گیا یہ مکمل. جو حضرات بعد میں شامل ہوئے ہیں ہم ان کی ویڈیو شیئر کریں انشاءاللہ کل کو گروپ پر, اس سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں. ابھی تھوڑا تو آج جو ہو گیا یہ سبق مکمل ہو گیا. کل سے انشاءاللہ دوسرا سبق مکمل شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے علموں میں برکت عطا فرمائے, ہر طرح کی جائز مقاصد و فرمائے. مولا کریم ہم سب کے علم جو سیکھ رہے ہیں مولا کریم اس کے ذریعے سے دین کی خوب سے خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.